अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इश्क आतिश का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करूंगी। रात का न जाने कौन सा पहर था। शादी के हंगामे में बुरी तरह थक कर सोई गौहर को उसके 1.5 साल के बेटे ने भूख से मजबूर होकर जगा डाला। उसके रोने की आवाज़ पर पास सोता जुनैद भी जाग गया। गौहर बच्चे के लिए फीडर बनाने उठी और मियाँ को बेटे का ख्याल रखने को कहकर किचन में आ गई। दूध गर्म करके फीडर में डालती वो किचन की लाइट्स ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो उसे शक हुआ कि कोई टेरेस पर है। वो हैरान होती टेरेस पर आई तो अंधेरे के बावजूद जैकिंग के पास खड़े वजूद को पहचान लिया। मलिहा, अभी तक जाग रही हो? मलिहा ने पलट कर उसे देखा तो गौहर उसके पास आ गई। और इतनी ठंड में तुम टेरेस पर क्या कर रही हो? चांद को देख रही हूँ, उसने कहा। अब चांद को देखना छोड़ो और बिस्तर में जाकर ख्वाब देखो। बहुत रात हो चुकी है और सुबह जल्दी उठना है। मलिहा ने जैसे ख्वाब से आगे की बात सुनी ही नहीं। मुझे ख्वाब देखने से बहुत डर लगता है गौहर, क्योंकि टूट जाते हैं तो उम्र भर तकलीफ देते हैं। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ ख्वाब जागती आंखों से सजा लूं। तुमने कभी जागती आंखों से ख्वाब देखे हैं? वो अब गौहर से पूछ रही थी। शादी से पहले देखा करती थी, वो हंसकर बोली। मगर अब तो बंद आंखों से भी बाप बेटे के चेहरे ही नजर आते हैं। फिर संजीदगी से गोया हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुइज़ के लिए फीडर बनाने आई थी। वो जुनैद को परेशान कर रहा होगा। और तुम भी अब चांद और ख्वाब की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ। कल शाम में वलीमा है, पूरा दिन इतनी हलचल मचेगी कि आराम का मौका नहीं मिलेगा। वो उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली गई तो मलिहा ने मुड़कर नजरें फिर से चांद की तरफ उठाई, जिस पर उस लम्हे वजदान की नजरों का पहरा था। वो लॉन से छत तक जाती सीढ़ियों पर दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटा था। बार-बार शाम का वो मंज़र उसकी निगाहों में घूम रहा था और होठों की मुस्कुराहट लम्हा-लम्हा गहरी होती जा रही थी। नूरुल हुदा, मलीहा और वेदांत तीनों की आंखें ज़िंदगी में पहली बार रात जगने से अशना नूरुल हुदा, मलीहा और वेदांत तीनों की आंखें ज़िंदगी में पहली बार रात जागने से आशना हो रही थीं और तीनों ही इस बात से लाइल थे कि इस एक रात का जागना उन्हें सारी उम्र जगाएगा। आज नूरुल हुदा मलीहा को लेने आने वाला था। वो 2 रातों से सो नहीं सकी थी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर सोई तो 10 बजे उठी और नाश्ता करके कमरे में आते ही बैग पैक करने लगी। वो साथ-साथ कुछ गुनगुना रही थी। सुमैरा उसे बुलाने आई तो दरवाज़े में ही रुक कर उसे देखने लगी। मलिहा को उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ तो उसने खुद ही खुले दरवाज़े पर दस्तक दी और उसे मुतवज्जा कर लिया। मलिहा ने चौंक कर दरवाज़े की तरफ देखा और उसे देखकर मुस्कुराई। वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। सुमैरा कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। क्या बात है? जब आई तो उलझी हुई सी थी, अब जा रही हो तो बहुत खुश नज़र आ रही हो। हाँ, खुश तो हूँ। वो उठलाई, फिर बोली। मगर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। शादी के बाद तो और भी निखर गई हो। लाइट पर्पल कलर के हल्की सी कढ़ाई वाले कपड़ों में मलबूस मेहंदी लगाए, हाथों की कलाइयों में भर-भर कर चूड़ियां पहने, हल्की सी ज्वेलरी में दुल्हन का रूप लिए। सुमैरा को देखकर उसने कहा जवाबन। सुमैरा ने गहरी नज़र से देखा। मेरा निखार तो शादी की वजह से है, मगर तुम क्यों खिली जा रही हो? सुमैरा ने कुछ फासले पर बैठी कपड़े तय करती मलिहा की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसके चेहरा ऊपर उठाया, जिसकी गालों की सुर्खियां और भी गुलाबी हो रही थीं। मलिहा ने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर जज़्ब से कहा, मोहब्बत से। क्या? सुमैरा उछली तो पड़ी। मलिहा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ। अगर मोहब्बत होने से पहले मुझे पता चल जाता कि मोहब्बत इतना खूबसूरत एहसास है तो कभी पहले मोहब्बत हो जाने के ख्याल से खौफज़दा ना रहती, मगर इज़हार तो अब भी मुश्किल ही लगता है। मगर मोहब्बत हुई किससे है? क्या नूरुल हुदा से? पूछने के साथ उसने अंदाज़ा भी लगाया। उसके गलत अंदाज़े पर वो सुस्त होकर बोली, उनसे मोहब्बत हुए तो ज़माने बीत गए। अब तो ये भी याद नहीं कि कब हुई थी। मगर बददान का नाम ना ले सकी तो चुप होकर यूं ही बेडशीट अनदेखी शिकने दूर करने लगी। सुमैरा ने उसके लहजे को समझा नहीं। उसके लफ्ज़ों को अपने अंदाज की तस्दीक समझकर छेड़ने के अंदाज में बोली, लगता है उन्हें भी तुमसे मोहब्बत है। कल वलीमा हुआ और आज लेने भी आप पहुंचे। एक दिन मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सके। हादी भाई आ गए हैं? नूरुल हुदा के आने का सुनकर उसने फिर और किसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे भागी चली गई। उसे आता देखकर मुनीर हसन की किसी बात का जवाब देते नूरुल हुदा ने सिर्फ चुप हो गए, बल्कि बेध्यानी में ही खड़े भी हो गए। मलिहा उसी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उसकी रफ्तार देखकर नूरुल हुदा के साथ ही सोफे पर बैठे आफाक को खदशा हुआ कि वो सीधी उनके गले लग जाएगी। नूरुल हुदा भी उसकी तेजी पर बौखला गए थे, पर उनसे 2 कदम के फासले पर मलिहा ने अचानक ही ब्रेक लगा ली। अपनी गैर इरादी हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए कुछ बोल भी ना पाई और नूरुल हुदा ने उसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं और बाबा जान का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ और बाबा जान का हाल भी बेहतर है। फिर
اسے کھڑا دیکھ کر کہنے لگے بیٹھ جاؤ، اور وہ فوراً بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ بھی واپس اپنی جگہ بیٹھے۔ جی ماموں جان، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اور ان کی بات چیت کا سلسلہ جہاں منتقل ہوا وہیں سے جڑ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنا بیگ لینے کمرے میں آئی تو ایک دم سے وجدان کا خیال آیا، اتنے دنوں میں یہی تھا پر آج صبح سے نظر نہیں آیا۔ وہ بیگ لیے نیچے آئی تو نور الہدیٰ سب سے رخصت لے کر اپنے بیگ اٹھائے آفاق کے ساتھ گیٹ سے نکل گئے۔ سب سے ملتی وہ سمیرہ تک آئی۔ سمیرہ پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی اللہ حافظ۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ ملیحہ اجنبی ہو کر اسے بولی۔ طریقہ تو بالکل صحیح ہے لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ویسے تو میں جب بھی آتی ہوں تو جاتے وقت تم کیسے روکتی تھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اچھا شام کو چلی جانا، اور آج کتنے آرام سے مجھے بھیج رہی ہو، ایک بار بھی نہیں روکا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں آج میرے روکنے سے تم نہیں رکو گی۔ اس کے روٹھے پن کے جواب میں سمیرہ شوخی سے بولی، پھر وہ سادگی سے کہنے لگی ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے بہت دن ہو گئے ہیں اور اب نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت وجدان اندر آیا۔ اس نے ملیحہ کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو۔ آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ ملیحہ اب آ بھی جاؤ، نور الہدیٰ انتظار کر رہا ہے، آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے کہا تو کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گئی۔ میری خاطر جھوٹ بولتے بولتے مجھ سے بھی جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ کار کی خاموشی میں ملیحہ کی خفگی بھری آواز سنائی دی۔ وہ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے آئی ایم سوری۔ ملیحہ نے ان پر ایک خفاسی نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ پھر بولے ملیحہ میں معافی مانگ رہا ہوں نا، معافی مانگنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ وہی یوں ہی رخ موڑے بولی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جانتے ہیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا؟ جانتا ہوں، وہ ہلکے سے مسکرائے۔ پھر آئی کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کا انتظار میں بے چین ہے۔ ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنی بات کہہ کر منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دکھنے لگی تھی۔ نور الہدیٰ نے ڈیش بورڈ سے ایک انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی، اور جیسے جیسے بڑھتی گئی اس کے چہرے پر جوش سے آثار نظر آتے لگے۔ آخر وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولی مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتہ چلا کہ آرٹ کونسل کے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن ارینج کرنا چاہتی ہوں تو میں نے مذاق مذاق میں ہی اپلائی کر دیا تھا، پھر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ واقعی؟ وہ بہت دل سے حیران ہوئے۔ ہاں، اور پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ لیٹر میں کچھ پڑھتے ہوئے ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی ہادی بھائی، یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا؟ اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے سوری اگین ہادی بھائی، میں نے آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ نور الہدیٰ کہنے لگے انویلپ پر آرٹ کونسل لکھا دیکھا ایکسائٹیڈ ہو گیا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا تو تم انہیں سرپرائز دے سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کچھ مت کہیے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ اسے روٹھے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک لی۔ ملیحہ، انہوں نے آواز دی مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کے بولے سوری، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھ کو الگ کر دیا۔ بہت برے ہیں، ہم بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں؟ وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں ہو۔ وہ ایک دم سے ہنس پڑی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس لیے اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نور الہدیٰ ریلیکس ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الہدیٰ بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے۔ آئیے بابا جان اور ملیحہ، تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا سے کہا جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے؟ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، بعد میں تم دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں، وہ ضد سے بولی۔ کہا نا بعد میں دیکھنا۔ وہ اڑ گئے اور اپنا بازو چھڑانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، تم آرام سے کھڑی رہو، بابا جان آپ جائیے۔ اسے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے اور ملیحہ نے شور مچا دیا مجھے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں ہادی بھائی۔ برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اچانک سے ہی ان کے ہاتھ میں دانت گاڑ دیے۔ نور الہدیٰ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا، خود ہی ہوں گے جنگلی بلی، بلکہ بلے۔
سخت برا منایا گیا تھا۔ آخر نور الہدیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جاؤ، اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی۔ پھر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ؟ اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدیٰ بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ۔ پر یہ تو میری تصویر ہے۔ ابھی وہ حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدیٰ سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں، اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ فوراً اس کی جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے مگر ملیحہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اسے یاد کرنا چاہا، آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جواب بھی نہیں آیا۔ نور الہدیٰ نے اسے گمسم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپیٹ لگائی۔ کہاں گم ہو گئی؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے لیے ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا۔ شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں عادی بھائی کہ میری تصویر اچھی ہے یا میں سچ مچ میں اتنی خوبصورت ہوں؟ نور الہدیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی ہے اور تم بھی خوبصورت ہو۔ آپ بٹرنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں، وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ نور الہدیٰ بھی اس کے پیچھے باہر آئی۔ کبھی نہیں کا کیا مطلب؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان کی باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں۔ بیکار اندازے مت لگاؤ، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں، آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا اور روب سے بولی، میں جو بھی کروں مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی، نہیں تو میں بتا دوں گا، بس ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے۔ ہادی بھائی، بابا منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئی۔ ایک تو تمہاری سوئی کہیں اٹک جاتی ہے، اب جاؤ چائے کا بندوبست کرو، اور چائے خود ہی بنانا، تمہارا چہیتا بہادر تو جو شاندار سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی باہر لان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الہدیٰ کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے لیے نور الہدیٰ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتے ہو؟ اس کی اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولے تو نور الہدیٰ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدیٰ بھی گڑبڑا گئے اور بوکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ تو پہلے گڑبڑاتے ہوئے تھے اور اب تو بالکل ہی سر پٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگی، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی ہے۔ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ اب سنبھل چکے تھے، مگر اپنی روک فطرت کے باوجود بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان کے گیز کو سمجھ لیا تھا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں، بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، ڈو یو لائک ہر؟ آئی لو ہر۔ بابا جان کی بات سے توقیعت پا کر اپنی فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی۔ نہیں سوچتی ہو مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہو سکتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اسی لیے ان باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، مگر بچی بھی نہیں ہے۔ دھیان دلایا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے، لیکن بابا جان اگر وہ انکار کر دے تو پلیز مجبور مت کیجئے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور اپنے بنا مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کے خاطر ہر دکھ سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت
پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکا دیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر ان کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدیٰ کا آخری جملہ سنا تھا جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دو بیڑ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ تان دیا تھا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعور کوشش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لیں، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تعزیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اسے حساسیت ہی سلب کر لی۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی تھی؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پہ رکھ دو بیٹا، کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ اسے یہاں وہاں کی بات کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے وہ وقت پھیل گئی تھی۔ پھر سے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اس کے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے، پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بابا جان کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھی، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹ کونسل نوموز مصوروں کی پینٹنگ کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش سے بولتے ہوئے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا گیا۔ تم جانتی ہو بھیڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں، مگر تھوڑی دیر تو آ سکتے ہیں نا؟ بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائی ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نیو کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی ہجوم کی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو ریٹائرڈ لائف گزارتے محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کی نشست سے نور الہدیٰ کی مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اس کے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الہدیٰ کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ہوئی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے، نور الہدیٰ ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان، آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے تھا، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا حرج کرنا اچھا نہیں لگا تو قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور الہدیٰ، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں کہ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور جیسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے ہو، وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اسے یہ بات بھی پتہ ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الہدیٰ باہر نکلے تو ملیحہ ہی دروازے پر کھڑی تھی، اور اسے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی، آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا، اور وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں، میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور الہدیٰ کی لاشعوری میں کوئی سپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الہدیٰ نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجیے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروا دیا، اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا برا مانے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی کہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ نور الہدیٰ کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ تھے۔ ہال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو مصوروں سے انٹرویو بھی لے رہے تھے۔ کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے۔ وہ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ اس کے کان میں بولے،
ذرا سائڈ میں آ کر بات سننا۔ وہ ایک نسبت الگ تھلگ گوشے کی طرف آگئے۔ ملیحہ بھی صحیفے سے معذرت کرتی اس کی طرف آ گئی۔ کہیے ملیحہ، مجھے جانا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً ہی منع کر دیا۔ ملیحہ، سمجھنے کی کوشش کرو، فیکٹری کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے، مجھے روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں دینے ہی پڑتے ہیں۔ ملیحہ کے دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نور ہدا جائیں، مگر ان کی مصروفیت کا بھی اسے اندازہ تھا، اس لیے بعد ناخواستہ اجازت دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر 4 بجے تک آ جائیے گا، کہیں میں گھر جانے کے لیے آپ کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں۔ 3 بجے ہی آ جاؤں گا، وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کر بولے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، لیکن تم ناراض تو نہیں ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ نہیں بابا، ناراض کیوں ہوں گی؟ کیا مجھے آپ کی مصروفیت کا علم نہیں؟ لیکن آپ میری ناراضگی کا خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اسٹیٹمنٹ پیپر پر لکھ کر دوں کہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی؟ سوچ رہا ہوں لکھوا ہی لوں، کیا پتہ کسی دن تم ناراض ہو جاؤ۔ وہ بھی مذاق سے بولے، پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ملیحہ کے سر ٹپک کر چلے گئے تو ملیحہ بھی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی۔ کیمرے کا فلیش چمکا تھا۔ اب تک کئی صحافی ملیحہ کی تصویر کھینچ چکے تھے، اس لیے اس نے دھیان نہیں دیا۔ فلیش پھر چمکا، تیسری بار، چوتھی بار۔ جب 5ویں بار فلیش چمکا تو ملیحہ چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے اس طرف دیکھا اور تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ روشنی کے بدل چھٹے تو ملیحہ وجدان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجدان کیمرے کا اسٹرپ گلے میں ڈال کر اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ وہ کہہ کر چپ ہو گئی تو وجدان کہنے لگا، اخلاقاً تو آپ کو بھی میرا احوال دریافت کرنا چاہیے، پر چھوڑیے، آپ رسمی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ وہ محظوظ ہو کر ہنستا اس کے پیچھے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگا۔ ملیحہ، اس نے پہلی بار ملیحہ کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ جی؟ وہ سحر ذرا سی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر بولی۔ وجدان نے پلٹ کر اس سے پوچھا، یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ ملیحہ نے ایک نظر پینٹنگ کو دیکھا اور کہا، ہاں۔ پھر پوچھنے لگی، کیسی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وجدان غور سے اس پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ پینٹنگ کیا تھی؟ لگتا تھا 3 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے فریم میں درد کی اذیت ناک کیفیت منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہی تھیں، اور اس کا سوکھا درخت، جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے خود اپنے ہی حال پر نوحق نہ ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے رنگ کا تھال کی مانند دھک رہا تھا۔ تاحد نگاہ اس کا منظر کی ویرانی کو ابھی بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا ذخیر روح بھی جو اس کے سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سادہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرودہ تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کے مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر، سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے، وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وجدان نے خود کو نامعلوم کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے تصویر کا کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ اس سرد لہر وجدان نے اپنے وجود میں اٹھتی محسوس کی۔ عشق کا یہ چہرہ اس کے شعور کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ پینٹنگ تو اچھی ہے، لیکن آپ نے عشق کو اتنا دردناک انداز میں کیوں پینٹ کیا ہے؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس پینٹنگ کو دیکھ کر وجدان کے دل و دماغ لرز گئے تھے۔ عشق اول و آخر درد ہے۔ درد ہی کیوں؟ ملیحہ نے جواب پر وجدان سے کہا، کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کی روشنی سے بھر دیتا ہے، جس کے ہر رنگ میں اتنی نئی امید چھپی ہوتی ہے، اور جہاں امید نہ ہو وہاں درد کا کیا کام؟ ملیحہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہوا تو نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، وہ محبت ہے وجدان، جس کی روشنی سے امید کے رنگ پھوٹتے ہیں۔ عشق محبت کی انتہا ہے، جس کی جستجو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر مٹی میں سلگائی نہیں جاتی۔ عشق حاصل نہیں، لا حاصل کا جنون ہے، خواہش نہ تمام ہے۔ عشق کا جنم ہی جدائی کو خو سے ہوتا ہے، اور بھلا جدائی کی راحت دے سکتی ہے؟ جدائی تو درد دیتی ہے، اور جب سے درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتی ہے۔ وجدان اسی آواز میں کہیں کھو سا گیا تھا، اس کے لہجے میں آئی تپش کو محسوس کر کے چونکا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ میں نے کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ نے اس کی تیکھی تیکھی سی آواز سنی تو اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے دھیمے سے بولا، پر لگتا ہے میں آپ کو ڈسٹرب کرنے لگا ہوں۔
اگر ایسا ہے تو بس ایک بار کہہ دیں، میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کروں گا۔ پھر وہ ذرا سا ہنسا۔ میں نے یوں بھی آپ سے ملنے کے لیے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آفاق کی کزن ہو سکتی ہیں، اور آپ بھی آفاق اور ساجد زبردستی مجھے ساتھ لے آئیں، اور آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے گمان ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں مل جائیں گی۔ آفاق بھائی یہاں؟ حیران ہو کر اس نے آس پاس دیکھا، مگر فوراً وجدان کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مگر آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے، وہیں لائبریری کی سیڑھیوں پر۔ میں ہر صبح دعا کرتا تھا کہ آج میرا انتظار ختم ہو جائے، اور ہر شام سوچتا تھا کہ آپ کا انتظار زندگی کی آخری سانس تک کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو گوارا نہیں تو وعدہ کرتا ہوں کبھی ان راستوں پر پاؤں نہیں رکھوں گا جن پر آپ کو گزرنا ہوگا، اور سراہ راہ ملاقات بھی ہوئی تو آپ کا راستہ نہیں روکوں گا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ملیحہ نے نگاہ چرا کر رخ موڑ لیا۔ وجدان کو اچانک ہی شدید تھکن کا احساس ہوا۔ وہ بوجھل سے انداز میں پلٹا اور جانے لگا۔ آپ ایک اور بار لائبریری جا سکتے ہیں؟ وجدان تھٹک کر رکا اور پھر ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ وہ اب بھی رخ موڑے فرش پر لگے ٹائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان کو اپنی سماعتوں پر شبہ سا ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل صبح 10 بجے۔ اور وہ نہال ہو گیا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ جائیے گا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے مہلانہ پن سے سر پٹا کر ملیحہ نے چہرہ موڑتے کونسل کے ملازمین کے یونیفارم پہنے ایک شخص کو اشارہ سے پاس بلا کر پینٹنگ اتارنے کو کہا۔ پھر اسے پینٹنگ لے کر ملیحہ نے وجدان کی طرف بڑھائی۔ لے لیجیے میری طرف سے تحفہ۔ عشقی آتش۔ ملیحہ نے ہاتھ سے پینٹنگ پکڑاتے ہوئے وجدان نے معنی خیز سے کہا تو وہ یہاں سے سرخ ہوئی، اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ 4 بجے وہ نور الہدیٰ کے ساتھ قصر فاروقی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو بابا جان کے ساتھ ملک ناصر پہلے سے موجود تھے۔ نور الہدیٰ کو شطرنج کھیلنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، مگر دیکھنے کا شوق ضرور تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان دونوں کی شطرنج کھیلتے دیکھنے لگے۔ ملیحہ البتہ سلام دعا کے بعد جلد ہی اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر ننگے پاؤں کمرے میں چکر کاٹتے وہ ملک ناصر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انتظار فضول ہے، ملک انکل رات کے کھانے کے بعد ہی جائیں گے، پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی جب ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا۔ پھر بہادر کو آتے دیکھ کر بیڈ پر سے اٹھ بیٹھی۔ بی بی صاحب کھانا لگ گیا ہے؟ مجھے بھوک نہیں، اس نے کہا اور پوچھا، اچھا سنو، ملک انکل چلے گئے ہیں یا ابھی بیٹھے ہیں؟ چلے کہاں جائیں گے جی، ابھی تو بیٹھے ہیں، کھانا کھائیں گے پھر چائے پیئیں گے جائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیں بی بی صاحب، یہ ملک صاحب بالکل ہی ویلے ہیں؟ وہ ہنس پڑی، پھر رسی روک کر سنجیدگی سے بولی، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ جانے لگا تو ملیحہ نے اسے روک کر کہا، اور سنو، جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی، پھر اٹھی اور بالکنی میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی کہ دروازہ پھر بجا۔ اس بار بھی بہادر تھا، اس نے ملک ناصر کی جانے کا بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اسے بھیج کر ملیحہ باتھ روم میں گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے میں آئی، بالوں کو سلجھا کر کلپ لگایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا جان کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور ایک پل کو ہچکچائی، پھر دوسرے ہی پل خود کو مضبوط کرتے اس کا دروازہ کھلا اور کمرے میں آ گئی۔ بابا جان آتش جان کے سامنے رکھے راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھے۔ ملیحہ جانتی تھی وہ سو نہیں رہی، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی گہری سوچ میں ہوتے تو یوں ہی آنکھیں بند کر کے راکنگ چیئر کو نیم دراز ہو جاتے۔ ملیحہ ان کے سامنے ایک کشن پر بیٹھ گئی۔ بابا جان، وہ اپنے ہاتھ پر ملیحہ کا ہاتھ کا لمس اور اب اس کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹک کر بولی۔ بابا جان نے خوشگواریت سے کہا، کمال ہے، میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کہنا چاہ رہا ہوں، پر سمجھ نہیں آ رہی کیسے کہوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بابا جان بولے، بات کرنے کی ہمت پہلے تم نے کی ہے، اس لیے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ سوچ کر آئی تھی ہر حال میں ان سے بات کے رہے گی اور اب گڑبڑا گئی۔ وہ بابا جان، میں اتنا بول کر وہ ہانپنے لگی تو بابا جان نے اپنے ہاتھ پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے کے انداز میں کہا، بولو ملیحہ، کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں، آخر میں کہہ ہی دیا۔ کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ وجدان مصطفی سے۔ بولنے کے ساتھ اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا لیا۔ بابا جان کو پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ یہ وجدان مصطفی کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں اسے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں، رخسار کا انداز، بابا جان نے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ پرتیلے لہجے میں بولے، مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں کچھ دھیمی ہو گئی، بابا جان، میں اس سے، مگر ہزار کوشش کے بعد بھی محبت کا لفظ شرم زبان پر آنے نہیں دیا تو یہ جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں میچے اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے
آنکھیں کھولی، سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور خواہش کی کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان کے چہرے کی کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلی، بابا جان جاؤ، وہ بولے۔ وہ ملیحہ تڑپ اٹھی، بابا جان ملیحہ میری بات تو سنیں۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاٹ در آواز میں بولے، میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، بابا جان آپ ایک بار اسے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کے پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کمرے سے کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی، ایسا مت کرے بابا جان، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش دان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑیوں کی طرح جل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے چہرے پر پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی اور ان کے پیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کر روتی ملیحہ خاک ہوتی جا رہی تھی، تم مجھے بھول جاؤ۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی، اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، میں مر جاؤں گی بابا جان۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی۔ ملیحہ کو اچانک ہی لگنے لگا ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آگئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے وہیں دروازے کے پاس گر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تو اتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لب پیچھے ساکھ بیٹھی رہی۔ رات گزر چکی تھی اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی اتنے غور سے اذان کی آواز سننے لگی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میری رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی تھی۔ وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی، اس بار اس کے قدموں کس کے ساتھ دیا تھا، وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ نماز تو وہ ہر روز 5 بار پڑھا کرتی تھی، مگر اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مقید سرخ و سفید پیروں پر رکی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا، زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے۔ تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں گے۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے آئی تھی۔ اس نے سوچا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے، پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور الہدیٰ اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان اس وقت وہاں دیکھ کر حیران ان کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بابا جان، آج صبح لان میں نظر آ رہے ہیں، کیا آرمی لائف کا شیڈول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدیٰ، بلکہ یوں سمجھو ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان۔ میں نے تمہاری اور ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے۔ نور الہدیٰ آخری انسان ہی تھے جس کے سینے میں دل بھی تھا، اور اس دل میں جذبات بھی۔ ملیحہ کی بے تکلفی اور بے شناختی کے باوجود کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی۔ یہ سچ تھا، انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتے، مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے کہا، جمعے کے شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کے دن ولیمے کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو حیران ہوئے بغیر رہ نہ سکے۔ جمعے کو یعنی صرف 3 دن بعد؟ بابا جان اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کی نہیں، میرے فیصلے کی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، اور پھر اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ میرے فیصلوں کو مانے گی۔ پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور الہدیٰ، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کلمے کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں، اور پھر انتظار کس کا؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا۔ میں اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کی واضح پیغام تھا۔ وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے۔ بنا مانگے ہی زندگی نے آج بو دے دیا کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ خجالت
سے سر کو کھجانے لگے تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بابا جان کو جاتے دیکھا اور ایک گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ انسان بہت جلد باز ہے، سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتے اچانک کنارہ نظر میں آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ جہاں وہ ڈوبا وہاں ساحل تھا، اور کبھی صحرا میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جھلستی ریت میں دوڑا چلا جاتا ہے کہ سوچے بغیر آیا پانی کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہ دے گا، مگر ہر غلط فہمی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نورہدیٰ کو بھی ابھی ایک مسکراہٹ کا خمیازہ تمام تر ادا کرنا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اگلے پارٹ کے لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔